अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में सियासत का मैदान हो या किसी भी तर्ज की बात की जाए तो हर महकमे में, हर इदारे में, हर शोबे में इस वक्त बहुत ज्यादा घमसान की जंग नजर आती है। पाकिस्तान में जहां तालीमी इदारे इस वक्त मुश्किलात का शिकार है तो पाकिस्तान की सियासत में भी नित नए रंग नजर आ रहे हैं। कभी वीडियो लीक्स तो कभी ऑडियो लीक्स, कभी जजेस की और कभी सियासतदानों की वीडियो टेप्स और ऑडियो टेप्स मंजर आम पे आती हैं, जिसके बाद एक बार फिर से दर्जा हरारत तब्दील हो जाता है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं दो मौजुआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे जो मौजुआत होंगे उसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो है तालीम का। तालीम के मसले के हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह हो रही है कि कंटोनमेंट बोर्ड इलाकों में जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो अब मुश्किलात का शिकार होती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि जो मुतनाज़ा ऑडियो टेप मंजर आम पे सामने आई है मरियम नवाज साहिबा की, उस ऑडियो टेप के क्या कुछ नुकात हैं उस पर माहिरीन की राय भी लेंगे और गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते चलें आपसे पाकिस्तान के भर के कंटोनमेंट इलाकों के स्कूल्स का, तालीमी इदारों का इस वक्त जो सूरत हाल है कि तमाम तर तालीमी इदारे मुश्किलात का शिकार हैं। तमाम तर तालीमी इदारों को अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि तालीमी इदारों को लेके इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बहस होती हुई नजर आए। माजी में कई मरतबा तालीमी इदारों को इस तरह की सूरत हाल से गुजरना पड़ा। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुल्क भर के, खास तौर पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी के इलाकों के बड़े जगहों के तालीमी इदारे इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। ये मुश्किलात आखिर कहां तक लेके चलेंगी, कब हल होंगी और क्या इसका कोई हल भी निकल सकेगा या नहीं। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सरकारी स्कूल, सरकारी तालीम इदारों का जो मयार है वो उतना बेहतर नहीं कि जो तलबा है वो उस तरफ रुख कर सकें या जो तलबा के वालिदैन है उनका तयन कर सकें कि इन प्राइवेट स्कूल्स को या ये इमारतें जो कि अक्सर घरों में, बंगलों में तामीर की जाती हैं, उसके बजाय सरकारी स्कूल्स का, सरकारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस का रुख कर सकें। खास तौर पे ये मामला स्कूल के लेवल पे बहुत ही ज्यादा खराब नजर आता है। इसी के ऊपर मौकफ लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब मोहतरम दानिशुज़्ज़मा साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीर मेमन भाई, थैंक यू सो मच ऑनलाइन लेने के लिए। दानिश साहब पहले तो ये बताएं कि ये जो मामला चल रहा है स्कूल्स का, ये कैंटोन बोर्ड के इलाकों के खास तौर पर स्कूल्स हैं, ये क्या मामला है और ये कहां तक पहुंच चुका है सर? मुनीर मेमन भाई, ये एक बड़ा हसास मामला था क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला था जिसमें 40 लाख बच्चे, 30,000 निजी स्कूल और 8 लाख असातिज़ा जिससे मुतासिर होकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कैंटोनमेंट बोर्ड को कि आप इन्हें 3 साल का वक्त दें जिसमें ये वहां से अपने स्कूलों को शिफ्ट कर दें कैंटोनमेंट एरिया से। अच्छा, गौरतलब बात यह है कि ये सिर्फ स्कूल के नहीं, तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए फैसला था कि कैंटोनमेंट की हुदूद से तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म की जाएं। 2021 के दिसंबर की 31 तारीख को कैंटोनमेंट ने नोटिस जारी किए कि तमाम स्कूल अपनी अपनी जगहों से मुतबादिल जगह पे चले जाएं, कैंटोनमेंट एरियाज को छोड़ दें। ना उन्होंने ये देखा कि अभी जो कोरोना की सूरत हाल थी जिसमें 2 साल पूरी दुनिया सख्त उसकी लपेट में थी, तो स्कूल वालों को तो मौका ही नहीं मिला कि वो अपना कोई मुतबादिल। और दूसरी जरूरी बात यह है कि जो वहाँ के इलाकाई लोग हैं उनकी बेसिक नेसेसिटी है सेहत और तालीम। तो जब आप कैंटोनमेंट एरिया को रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए आप दे रहे हैं तो आपको उन्हें उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करना वहाँ की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, कैंटोनमेंट की जिम्मेदारी बनी। अगर मास्टर प्लान देखा जाए किसी भी इलाके का तो उसमें जरूरी होता है 10% जमीन एमिनिटीज के नाम पर छोड़ी जाए जिसमें जो मसाजिद हैं और दरगाहें हैं वो तामीर होती हैं। तो ऐसी कोई एमिनिटीज जो है कैंटोनमेंट बोर्ड और किसी भी मास्टर प्लान में मौजूद ही नहीं है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। तो जो इलाके के लोग हैं उन्होंने अपनी बेसिक नेसेसिटी के तौर पे जो तालीमी इदारे तो रिहायशी मकानात पे तामीर कर लिए और उन्हें बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया हुकूमती इदारों की तरफ से, और सिर्फ अभी से नहीं, वो इदारे 40-40 सालों से वहाँ पे चल रहे हैं। तो अचानक इतना बड़ा फैसला, इस फैसले की बुनियाद
ایک اسکول تھا، ایک نجی اسکول اور اس کے پڑوسی کے درمیان جو معاملات طے نہیں پائے تھے، اس کے بحاف پہ تمام پاکستان کے اسکولوں کو اس کی لپیٹ میں لے لیا گیا تھا۔ آج یہی بات، یہی موقف سپریم کورٹ میں رکھا گیا کہ دیکھیں اس سے سارے اسکول متاثر ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی متبادل نظام بھی نہیں ہے۔ اس میں پیرنٹس ایسوسی ایشن کے بھی نمائندے موجود تھے سپریم کورٹ میں، اور اسکول ایسوسی ایشن کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ تو سپریم کورٹ نے غیر معینہ مدت کے لیے کینٹونمنٹ کو اسکولوں کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا ہے، اور الحمدللہ اگلی سماعت تک کوئی بھی اسکول پورے پاکستان میں سیل نہیں کیا جائے گا۔ دیٹ مینز یہ جو آپ پیش رفت بتا رہی ہیں آج کی پیش رفت ہے جو آج آپ کی سماعت ہونی تھی؟ جی بالکل، یہ آج کی پیش رفت ہے۔ ابھی سماعت، اگلی سماعت تک کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ کینٹونمنٹ کو فی الحال اسکولوں کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا ہے۔ لیکن دانش صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی مستقل حل نہیں ہوگا؟ اسکولز کے لیے ایک جگہ مختص کی جائے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر اس انداز میں اسکولز گھروں میں، محلوں کے درمیان تعمیر کیے جائیں گے تو ریسیڈنشل ایریاز کم تو پھر مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی اس کا ایک دیر پا عمل ہونا چاہیے جو کہ ایک ریلیف پرووائڈ کر سکے، نہ صرف رہائشیوں کو بلکہ جو اسکول مالکان ہیں ان کے لیے بھی۔ بالکل آپ کی بات درست ہے منیر میمن بھائی، اگر اسکول علاقے میں ایسی جگہوں پہ موجود ہیں تو آپ سب سے پہلے جو اسکول چل رہے ہیں ان کو ریگولائز کرنے کا کوئی ایسا قانون لے کر آئے کہ اسکول جو وہاں پر موجود ہیں ان میں ان سے طلبہ متاثر نہ ہو، والدین متاثر نہ ہو۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ اس کے لیے علاقوں میں جگہ مختص ہوتی ہے، وہ ایمینٹیز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایمینٹیز کے نام پر آپ کو پتا ہے کہ بے شمار جو جگہیں ہیں وہ کن مافیاز کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ وہاں پہ جو اثر رسوخ جو لوگ جن کا ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو تمام اداروں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اسکول کو ایمینٹیز پرووائڈ کریں جہاں پہ وہ بآسانی شفٹ ہو سکے، اور ان کو ایک پراپر زون پرووائڈ کیا جائے، جس طریقے سے ڈی ایس اے نے بھی کیا تھا کہ ڈی ایس اے کے علاقوں میں جو اسکول کا معاملہ اٹھا تو انہوں نے پہلے اپنے علاقوں میں ایک متبادل جگہ دی تمام اسکول منتظمین کو، اور وہاں پہ جب وہ اسکول شفٹ ہو گئے تو پھر ان اسکولوں کو وہاں سے لیکن دانش صاحب ایسے بڑے سارے علاقے ہیں جہاں پہ ایک ہی اسکول کے متعدد کیمپسز موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے کیمپسز موجود ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہوگا کہ اگر اس طرح کی جگہ دی جائے تو ان اسکولز کو جو مختلف کیمپسز ہیں ان کو ایک جگہ جوڑ کے یکجا کر کے ان علاقوں میں بنا دیا جائے؟ دیکھیں یہ تو ضرورت کے حساب سے ہے کہ اگر ایک اسکول، ایک ادارہ چل رہا ہے اور وہ اس ادارے میں اب کیپیسٹی نہیں ہے اور علاقے کی ضرورت کے مطابق مزید ادارے ہونے چاہیے تو سوسائٹیز اپنے ادارے بڑھا دیتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہاں پہ کیمپسز کا جو ہے رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے متبادل جو ہے نظام یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جو اسکولوں کے لیے جگہیں مختص ہیں ان جگہوں کا سب سے پہلے وہ کیا جائے کہ وہ جگہیں ابھی کس استعمال میں ہیں۔ اگر ان جگہوں پہ کچھ اور تعمیرات ہو چکی ہے تو اتنے ہی بڑے ایریا پہ دوسری جگہیں اسکولوں کو پرووائڈ کی جائے تاکہ اس سے عوام متاثر نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، دانش صاحب کا موقف آگے، اور یقینی طور پہ جو موجودہ صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات اہم ہوگی کہ پاکستان میں موجود جو تعلیمی نظام ہے جو آلریڈی مشکلات کا شکار ہے، اگر اس تعلیمی نظام میں اس طرح کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے تو یقینی طور پہ آنے والے مستقبل کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے معماروں کے لیے مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بہت واضح ہوتی چلے کہ یہاں پہ جی سر، ضروری بات مجھے ایڈ کرنی ہے۔ جی سر، اس وقت سندھ میں ایک بڑا مسئلہ ہے، جو ہمارے وزیر تعلیم سندھ ہیں سردار شاہ صاحب، ایک نیا احکامات اسکولوں کے لیے جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسکولوں کو رجسٹریشن اور ان کی رجسٹریشن کی رینول تب دی جائے گی جب ان کے اسکولوں کے ساتھ کھیل کود کا میدان بھی ہوگا، یہ ایک شرط لگا۔ تو سر آپ نے یہ پوچھا نہیں کہ سندھ کے کون سے علاقے میں کھیل کود کے جو میدان تھے وہ اب انہوں نے سندھ حکومت نے چھوڑے، جو آلریڈی میدان تھے وہاں پہ تو قبضہ ہو چکا ہے، وہاں پہ تو مافیاز بڑی بڑی عمارتیں بنا چکا ہے۔ ہمارا یہی سوال ہے کہ اگر اس وقت ایک اسکول 1000 مربع گز پہ بھی ہے تو وہاں کھیل کود کے میدان کے لیے 4 سے 5000 مربع گز سے کم جگہ چاہیے۔ تو اس طریقے سے تو سندھ کے 99% اسکول ختم ہو جائیں گے۔ 5 مہینے سے ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ نے
اسکولوں کی رینول بھی روکی ہوئی ہے اور نئی رجسٹریشن بھی نہیں دی جا رہی ہے. تو میرا آپ کے چینل کے اس سے مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی جو اعلیٰ احکامات ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے ہیں ایسے نہ دیے جائیں کہ اس سے سر سندھ گورنمنٹ سے یہ سوال تو پہلے پوچھ لیں کہ جو سندھ حکومت کے انتظامیہ کے اندر جو اسکول آتے ہیں جو عمارتیں موجود ہیں اس کا کیا حال ہے, اس میں آپ گراؤنڈز کی صورتحال تو دیکھیں بلکہ اس کلاس رومز کی کیا صورتحال ہے, وہاں پہ اب کس انداز میں اساتذہ آتے ہیں, کیا بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. پہلے اگر سندھ حکومت اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کر لے, اگر ملک بھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو میرے خیال سے تو پرائیویٹ سکولز کی ضرورت ہی نہ ہو. اس بارے میں ضرورت نہیں پڑے گی ان کی. ابھی اپنے آپ دیکھیں ان کی اسکول تو عمارت ان کی اپنی میدان کا جو ہے نا وہ شکل میدان کی اختیار کر چکی ہے. مخدوش, انتہائی مخدوش حالت میں ان کی عمارتیں موجود ہیں. تو جہاں پہ اگر ایک پرائیویٹ اسکول, میں مانتا ہوں اس وقت سندھ میں پرائیویٹ اسکول 80 گز کی عمارت میں بھی اگر تعلیم دے رہا ہے وہ ان کے 1000 مربع گز کے اسکول کا بھی یہ کمپیریزن نہیں کر سکتے. یہ چیلنج ہے ہمارا اس بات کا کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو تعلیمی معیار دے رہا ہے وہ اس کو چلنے دیں. یہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے بچوں پہ اس کا سخت اثر ہوگا اگر ان اسکولوں کو آپ کے ان احکامات کے ذریعے یہ متاثر ہو گئے. تو برائے مہربانی اس مسئلے کے اوپر فوری توجہ دی جائے. میں وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر تعلیم سندھ سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا فوری اور حل نکالا جائے. ٹھیک ہو گیا. کھڑو صاحب جب وزیر تعلیم تھے اور عذرا پیچو صاحبہ جب اس میں خدمات انجام دے رہی تھی, ان کے وقت میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ کھیل کود کے میدان کا جو ایک ایکٹ ہے اس کو ختم کیا جائے گا. اس کے برعکس انہوں نے یہ کیا تھا کہ مہینے کے بیس پہ یا سال کے بیس پہ کوئی بھی میدان میں جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہے اسکول والے وہ کروا سکتے ہیں. تو اسی کے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے کام کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے دانش صاحب, آپ کا موقف آ گیا اور یقین طور پہ یہ بڑا اہم ہے اور پروگرام کا وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے تو ہمیں بڑے سارے ٹاپکس کو کور کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ بات آپ کی پہنچ چکی ہے. ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم عوام کی توجہ مرکوز کر سکیں. اس وقت پاکستان کی سیاست میں خاص طور پہ پاکستان کی صحافت کو لے کے بڑے سارے معاملات ہو رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ صحافت میں جب میری پیش قدمی ہوئی اور جب میں نے پہلا قدم صحافت کی طرف رکھا تو یہاں پہ مشکلات تو بڑی ساری تھیں. یہ بہت کچھ سوچا گیا کہ صحافت کو لے کے, اس پیشے کو لے کے جو مذاق بنایا جاتا ہے کہ کیا خود کو بھی اسی دلدل میں تو نہیں محسوس کروں گا, لیکن آج وہی ساری چھینٹیں ہم سب کے اوپر محسوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں صحافت کا ایک بڑا کردار ہے اور صحافیوں کو جس انداز میں برا بھلا کہا جاتا ہے, یہ آڈیو ٹیپ آپ سنیے گا مریم نواز صاحبہ کی, جس انداز میں یہ گفتگو ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی جانب سے, جو کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں, ہم ووٹر کی عزت کی بات کرتے ہیں, ہم ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں, تو کیا سچائی اور حق بات کہنے کی عزت کوئی نہیں ہوتی. یہ میں چاہوں گا کہ آڈیو ٹیپ سنیں اور ہم بریک کے بعد پھر واپسی لوٹیں گے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار جناب محترم اسلم رند صاحب, ایم ایم عالم صاحب اور معراج صدیقی صاحب. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. جی انکل. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ. جی انکل. اچھا, اس سکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے, آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی, اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی, ہاں جی. مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے, طنز بھی ہوتا ہے, مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں. بالکل. اچھا, باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے. اسٹار بابر ہے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. جی, وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل. جی, اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے, لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے, جین منسی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے, گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہوں. جی, تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں لیتا تھا, لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے. نیازی, لیکن نیازی, انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا اور اس کو ہٹا بھی دیا. جی, یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو. جی,
تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ, اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا. اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا, ہاں جی, اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ آپ نے ختم کر دیا, اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا. جی ہاں, تو یہ ضرور میں ضرور آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے, یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی, ایک نصرت جاوید کو بھیجنی, ایک رانا جواد کو بھیجنی. ویلکم بیک جناب. ابھی آپ نے جو آڈیو ٹیپ سنی, مبینہ آڈیو ٹیپ کہا جا سکتا ہے یہ, اس میں مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کی آوازیں موجود ہیں. ابھی تک اس کی طرف سے کوئی انکار نہیں آیا مسلم نون کی جانب سے. تو ہم یہی تصور کر رہے ہیں کہ فی الحال یہ جو آڈیو ٹیپ منظر عام پہ آئی ہے وہ اس تقریباً صحیح ہے, اور جس وقت کا اس میں اشارہ دیا جا رہا ہے وہ غالباً 2016 کے وقت کا اس میں نشاندہی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. یہ آڈیو ٹیپ آپ نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی, لیکن اس آڈیو ٹیپ کے جو سیاق و سباق ہیں اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ بہتر انداز میں کمنٹ کر سکیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب محترم میر اسلم رند صاحب. اسلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلم صاحب, آپ سے ہماری کچھ روز قبل ایک پروگرام میں جب بات ہوئی, آپ نے تو کہا تھا ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جناب یہ کیسی ڈیل ہے کہ جس میں ہر چند روز بعد اس طرح کی آڈیو ٹیپس, ویڈیو ٹیپس منظر عام پہ آ جاتے ہیں؟ اسلم صاحب آپ خود سوچیں کہ یہ آڈیو جو ریلیز ہوئی ہے یہ تقریباً 6 سے 7 سال بعد ریلیز ہوئی ہے جی. اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ایسے ٹائم پر یہ آڈیو کا ریلیز ہونا کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے یہ آڈیو ریلیز کی گئی ہے, اور ان کے جو مخالفین ہیں چونکہ ان کو پتہ ہے کہ میڈم مریم نواز جو ہے وہ پاپولر سیاسی لیڈر ہے, نواز شریف کے بعد وہ بہادر بھی ہے, اچھے الفاظ بھی ادا کرتی ہے, عوام کے دلوں میں اس کے لیے جو ہے نا احترام بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن اسلم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا تاج ان کے چچا جان یعنی کہ محترم شہباز شریف صاحب کے سر پہ سجنے جا رہا ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رستے سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے. تو آخر رستے سے ہٹانا کون چاہتا ہے انہیں؟ ہو سکتا ہے پارٹی لیڈران جو ہے چاہتے ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ پارٹی لیڈر بنے, پارلیمانی لیڈر بنے, اور کچھ دوست چاہتے ہوں کہ شہباز شریف صاحب بنے. شہباز شریف صاحب بھی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن حالانکہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کی ٹاپ پرائیورٹی پہلے مریم نواز ہوں, اس کے بعد شہباز شریف صاحب. کو پارٹی کے جو جینیئر سربراہ ہے جس کا ووٹ بینک ہے وہ تو میاں نواز شریف صاحب ہے. لیکن اسلم صاحب آپ نے یہ بھی سنا کہ جس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گھر کا بھیدی ہے جو خود لنکا ڈھا رہا ہے؟ اس طرح سے آڈیو ٹیپس بار بار منظر عام پہ آ جانا, اور یہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ یہ آڈیو ٹیپ صرف اور صرف مریم صاحبہ کی آتی ہیں. ہم نے کبھی بھی کسی دوسرے شخص کی اس طرح کی آڈیو ٹیپس نہیں سنی. نہ شہباز شریف صاحب کی کبھی آڈیو ٹیپس ریلیز ہوتی ہیں, نہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی آڈیو ٹیپس ریلیز ہوتی ہیں. صرف ریلیز ہو رہی ہیں تو مریم نواز صاحبہ کی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے, جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس کو میڈیا کو ڈیل جو کرتی تھی مریم نواز صاحبہ کرتی. آپ کیسی بات کر رہے ہیں اسلم صاحب؟ میڈیا کو کون ڈیل کرتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ تو بالکل ڈیل نہیں کرتی, تو ان کا تو کوئی میڈیا سیل ہی نہیں تھا. نہیں, میڈیا سیل ہونا نہ ہونا علیحدہ ہے, لیکن جب گھر میں کوئی ان کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو ہو سکتا ہے پالیسی جو ہے وہ سیاست کرتی ہیں. ان کے شوہر MNA ہیں, وہ خود بھی جو ہے نا ان کی والدہ صاحبہ نے ماشاءاللہ کے دور میں باہر نکل کے جو ہے انہوں نے جدوجہد کی. لازمی بیٹی بھی میاں نواز شریف کی بیٹی ہے, ان کا بھی اپنا سیاسی کیریئر ہے, اس لیے جو ہے نا ان کی اپنی پالیسیاں ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے نا, یہ وقت جو اس وقت پہ جو یہ آڈیو ریلیز کی جا رہی, یہ ایک پروگرام کے تحت یا پالیسی کے تحت شیئر کی جا رہی ہے. ورنہ یہ پہلے 2018 کے الیکشن میں کیوں نہیں شیئر کی گئی, یہ اس سے پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ اور گھر کا بیدی کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے بیدی میں تو پرویز رشید صاحب اور مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں. گھر میں تو کسی اور کے پاس تو ٹیپ ہو نہیں سکتا ہے, یا مریم بی بی کے جو ہے کوئی موبائل فون استعمال نہیں کر سکتا ہے کہ وہاں سے جو ہے ریکارڈ کر کے اپنی آواز ٹیپ کر کے وہ کسی کو دے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آوازیں کسی نے ضرور ٹیپ کی ہیں، چونکہ ہمارے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں جو سیاسی ایکٹیویٹیز کو جو مانیٹر کرتے ہیں اس زمانے کے، یہ آئی بی کرتی ہے یا دوسرے ادارے کرتی ہیں. آج کل تو پولیس کے پاس بھی جو ہے نا یہ ایکوپمنٹس ہیں، اس کو تو کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن موجودہ حالات میں ایسے وہ ویڈیو یا آڈیو ریلیز کرنا یہ مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سیاسی مقابلہ ہونا چاہیے. یہ آڈیو ویڈیو سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا کسی کو نکالا نہیں جا سکتا. لیکن اسلم صاحب نکالا نہیں جا سکتا، ایک حقیقت تو سامنے آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں جس انداز میں حقیقت سامنے آ رہی ہے یہ کسی بھی طور پہ میرے خیال سے قابل قبول نہیں ہے. اور جہاں تک بات رہی ڈیلز کی، جہاں تک آپ اور دیگر بڑے سارے لوگ یہ بات کا اشارہ کئی بار دے چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو چل رہا ہے، ڈیل تو ہو رہی ہے، جس کے اوپر آج دو ٹوک الفاظ میں ابھی محترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بیان دیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پھر اس کے اوپر تجزیہ دے دیجئے گا کہ یہ جو ڈیل کی بارے میں جو بے بنیاد قیاس آ رہا ہے یا ہو رہی ہیں ان کا سوال ہم سے نہ پوچھا جائے. ڈیل سے متعلق جو کوئی قیاس آرائیاں کر رہا ہے وہ سوال انہی سے پوچھا جائے. اس موضوع پر جتنی کم بحث کی جائے بہتر ہوگا. سر وہ تو پوری طور پہ رد کر رہے ہیں کہ ڈیل والے کوئی معاملات نہیں، فوج کو اپنا کام کرنے دیں، اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو بدنام کرنے کی، لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اداروں جو ہے نا، اداروں کا کام سیاست نہیں ہے، اداروں کا کام جو ہے ڈیلنگ کرنا نہیں ہے، عدالت کا وہ اداروں کا کام جو ہے نا اس کو لانا اس کو لے جانا نہیں ہے. اس ٹائم جو موجودہ زمینی حقائق ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں جو مہنگائی ہے، افراتفری ہے، ملک اس ٹائم پر قرضے جو 74 سال میں جتنے نہیں لیے گئے اس گزشتہ 30 سال میں لیے گئے، عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے، عوام کی سکت سے جو ہے رزق بالکل نکل چکا ہے. عوام جو ہے جو لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دے رہے تھے آج وہ بھی عمران خان صاحب کی پالیسی کو اور اس کے حکومت کے خلاف ہے. اور زمینی حقائق یہ کہ وہ لیکن اسلم صاحب آپ کو نہیں لگ رہا مسلم لیگ کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھا، خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ جمعیت نے بھاری اکثریت سے مین شہروں میں ووٹ حاصل کیے، ان کے میئر بنے ہیں. تحریک انصاف کا گراف گرتا جا رہا ہے. اور پاکستان میں ایک پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ جو چاروں صوبوں میں اس کا ووٹ بینک بھی ہے اور لوگ نواز شریف کے پالیسیوں کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے اپنے دور میں بہت ترقیاتی کام کیے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلم نون کا ووٹ بینک تو بڑھ رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اس سے کہیں طور پہ بھی قریب بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو وجہ ہے نا کہ اگر اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے، صحافیوں کو جس انداز میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ صحافیوں کو کہا گیا، کیا کچھ صحافیوں کا نام لے کے بات کی گئی، یہاں تک بھی یہ تک باتیں ہوئی کہ کس چینل کو کتنے اشتہارات دینے اور کس بیس پہ دینے ہیں، کس پروگرام میں کون سا شخص بیٹھے گا. جب یہ ساری باتیں منظر عام پہ آئیں گی تو کیا مسلم لیگ نون کا بیانیہ کمزور نہیں پڑ جائے گا؟ صحافتی ہمدردیاں جو کچھ ہو اگر نظر بھی آ رہی تھی اب وہ بھی پس پردہ تو نہیں چلی جائیں گی، کیونکہ صحافی بھی جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں وہ بھی تو اب یہ ڈریں گے کہ ان کا نام اس طرح کی کسی آڈیو ٹیپ میں نہ سامنے آ جائے. سر بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کیوں کوئی جاوید چودھری صاحب کا نام نہیں لیتا، کیوں دوسرے صحافیوں کا نام نہیں لیتا، کیوں کامران صاحب کا نام نہیں لیتا. گزشتہ جتنے ادوار میں لوگ فریق جو صحافی بنے ہیں وہ ایسے لیڈروں پر تنقید کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. جو فریق ہوتا ہے اس کو تو سب بولتے ہیں، چاہے میں صبح حکومت میں ہوں یا آپ ہوں. جب کوئی شخص فریق بنے گا بنا وجہ پر تنقید کرے گا تو لازمی لیڈرشپ تو اس کے بارے میں بھی کچھ کہے گی نا کہ یہ ذاتی طور پر یہ ہمارے پالیسیوں سے جو ہے ناراض نہیں ہے یا ہمارے اچھے اقدامات کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ صرف ہمیں جو ہے تنقید کا نشان نہ بناتے ہیں. جو چینل جو ہے نا ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، تنقید کرتے ہیں حکومت پہ، ان کے پالیسی پہ بلا وجہ، تو حکومت کو بھی تو ان کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کے جو صحافی ہیں یا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے یا ان کو بات آگے آنا چاہیے، بات کرنا چاہیے. اگر وہ گلٹی نہیں ہے، وہ فریق نہیں بنے، بلا وجہ تنقید نہیں کی، تو ان کو جو ہے نا میدان میں آ کر اس بات کے دلائل سے قائل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈا ہے.
اگر پروپیگنڈا نہیں ہے، زمینی حقائق کے مطابق مریم صاحبہ نے بات کی ہے، پھر اس میں تو کوئی مطلب غلط بات تو نہیں ہے. لیکن اسلم صاحب زمینی حقائق کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اگر اس طرح کا بیان کبھی اور کسی اور کی جانب سے آیا ہوتا تو ملک بھر کی صحافتی تنظیمیں اس وقت احتجاج کر رہی ہوتی. جس انداز میں صحافیوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ گفتگو ہے، لیکن اب پرائیویٹ گفتگو پبلک ہو چکی ہے. جس انداز میں صحافیوں کی خرید و فروخت کے معاملات ہو رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ابا جان آذربائیجان سے جو ٹوکرا لائیں گے، تو کیا صحافی اس انداز میں اگر بکھرے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی صحافت کے لیے بھی تو بدنامی ہے، اور صحافیوں کو کا اس کے اوپر کوئی رد عمل بھی تو ہونا چاہیے تھا. سر ملک ریاض نے آج سے 4-5 سال پہلے چیف جسٹس کی عدالت کے باہر جو ہے نا باقاعدہ ہمارے صحافیوں کو نامینیٹ کیا. پورے پاکستان میں لسٹیں چھپی کہ کس کس کو کہاں پہ پلاٹ دیا گیا ہے، کس نے کتنے پیسے لیے ہیں. اس میں تو صحافی مشتمل نہیں ہوئے. انہوں نے تو جو ہے نا کوئی ایکشن نہیں لیا. تو انہوں نے تو 3 کا کہا ہے، انہوں نے ملک ریاض نے تو 300 کا لسٹ پیش کیا ہے، اور اس میں غلط تو نہیں تھا. اور انہوں نے باقاعدہ بینک چالان اور بینک وہ جو برانچ ہے اس کا نام بھی دیا تھا. جب ہمارا کردار ڈیمیج ہوگا، ہم جو ہے نا کچھ روپے کے لیے جو ہے نا کسی کے ذاتی زرخلید غلام بنیں گے تو اس پہ تو لازمی انگلیاں اٹھیں گی. لیکن پاکستان میں اچھے صحافی ہیں، بڑے صحافی ہیں، آج تک ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اکثریت ان صحافیوں کی ہے جن کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم جیسے وہ سماجی کارکن بھی جو تھوڑا بہت لکھتے ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں، ان کے کالم پڑھتے ہیں. جو نیوٹرل لوگ ہیں پاکستان کے عوام کو شعور دیتے ہیں، پاکستان کے عوام کو ایک اچھے سوچ کا جو ہے نا عکاسی کرتے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی بھی بات نہیں کرتا. لازمی ہے جب میرا کردار تھوڑا بہت ڈیمیج ہوگا لوگ تو انگلیاں اٹھائیں گے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہمارا اپنے کردار اگر ٹھیک ہو تو شاید اس طرح کے معاملات نہ آئے. اسلم صاحب آپ نے اپنا موقف سے آگاہ کیا، بہت بہت شکریہ. یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی اہم ہے اور بہت نازک بھی ہے، کیونکہ یہاں جو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ دراصل اتنی آسان نہیں ہے. جس انداز میں صحافیوں کو کہا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، صحافیوں کے نام لے کے بات کی جا رہی ہے، یہ سارے معاملات اب ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور یہ اب سامنے آ چکا ہے کہ کس انداز میں میڈیا ہینڈلنگ کی جا رہی ہوتی ہے، کس انداز میں کچھ جگہوں پہ لوگوں کو باقاعدہ پلانٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا موقف اس کو محفوظ کیا جا سکے. یہ جو صورتحال ہے یقینی طور پہ ایسے صحافی ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس کو ضرور کنڈیم کریں گے کہ اس طرح کے معاملات بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. اور پاکستان مسلم نون کی جو قیادت ہے اس کو اس کے اوپر آ کے 2 ٹوک انداز میں اپنا ورژن دینا ہوگا، اور اگر یہ ورژن درست ہے جو سامنے آ رہا ہے تو اس کے اوپر عوام سے معذرت خواہ بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جو معیار سیٹ کیے جا رہے ہیں یہ معیار کیسے سیٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر حکومتوں میں رہ کے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، کرپشن کو پروان خود حکومت کے لوگ چڑھائیں گے، تو کیسے حکومت یہ سوچ سکتی ہے کہ لوگ عام عوام اپنا ٹیکس ادا کریں؟ کیسے عوام سے وہ کرپشن رکوا سکتے ہیں؟ جب کرپشن کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت لے لے، جب اعلیٰ سربراہ لے لیں، جب ان کی اولادیں لے لیں، تو پھر آخر آپ اور میں کو مجھے کیسے کوئی کرپشن سے روک سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے اوپر بات کریں گے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. جی انکل. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ. جی انکل. اچھا، اس سکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے، آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی، اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں. بالکل. اچھا، باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے. اسٹار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. جی، وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل. جی، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، ایک جینون سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے. گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہوں. جی.
ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं देता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी, हाँ, इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी की और अंकल बात मैं है। पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। वेलकम बैक जनाब। अभी आपने सुनी कि किस अंदाज में मोहतरमा मरीम नवाज साहबा और परवेज रशीद साहब मीडिया हैंडलिंग के किस तरह से की जाती है, किस अंदाज में की जाती है, इसका एक अमली मुजाहरा सुना रहे थे, आवाम को बता रहे थे, सिखा रहे थे कि क्या कुछ किया जाता है। हमारे साथ इसी मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करने के लिए जनाब मोहतरम MM आलम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। जरा इनसे जानते हैं कि एक सहाफ़ी के लिए ये कितना परेशानी का शर्मनाक बात है कि एक सहाफ़ी के लिए इस अंदाज के जुमले इस्तेमाल किए जाए। MM आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। MM आलम साहब, आपने तो अपने सहाफती कैरियर में किसी से के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि भौंकने वाले कुत्ते बिठा दिए गए। इस अंदाज में इस तरह के तर्ज के ऊपर बात करना सहाफियों के लिए, जिनके साथ आप सुबह शाम इंटरेक्शन करते हैं, अपना मौकफ अवाम तक पहुंचाते हैं, इस अंदाज में ट्रीट किया जाता है सहाफियों को? बहुत शुक्रिया मनीष साहब, ये अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, हमें कुछ मवाजना करना होगा अपने आप से भी जी, जिसे हम आम फहम जबान में कहते हैं कि अपने गिरेबान में झांकना। बिल्कुल सही बात है। देखें, हसन निसार साहब और इरशाद भट्टी साहब के लिए परवेज साहब ने ये अल्फाज अदा किए हैं कि गुप्त हैं जी, तो ये इसकी कोई वजूहात होंगी। हसन निसार साहब की हिस्ट्री हम थोड़ा सा देख लें। ऐसा नहीं है कि तमाम सहाफत को उन्होंने गालियां बक दी, मैं भी साफी में गाली में अपने ऊपर फील नहीं कर रहा। हसन निसार साहब की हिस्ट्री है कि पहले ये नवाज शरीफ साहब के कसीदे पढ़ते थे, फिर परवेज मुशर्रफ आ गए तो नवाज शरीफ इनको बुरे लग गए और परवेज मुशर्रफ के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने कौम से माफी मांगी परवेज मुशर्रफ की तारीफों के पुल बांधने पे। फिर ये इमरान खान के पीछे लग गए तो इमरान खान के भी अब ये उनको भी बुरा कहते हैं। तो ये एक इनकी हिस्ट्री है कि ये किसी एक जगह टिकते नहीं है। फिर इरशाद भट्टी साहब हैं, आप उनका अंदाजे गुफ्तगू देखें। आप गुफ्तार तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप साफी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को गालियां बकेंगे। सही बात है। लिटरली गालियां बकते हैं। जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया हसन निसार साहब ने सियासतदानों के लिए, तो ये इसका रिएक्शन है। हसन निसार साहब और इरशाद भट्टी साहब अगर अपनी गुफ्तार सही करें, आज देखें ना सहाफती तंजीमें इनके पीछे नहीं खड़ी हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इतनी सहाफती तंजीमें इनके पीछे बिल्कुल नहीं है। कि उसकी वजह है कि ये लोग अपने दिल की खुमार बाहर निकालते हैं टीवी पर बैठ के। ऐसा नहीं है कि इनके नवाज शरीफ को गाली बकने से मुल्क के हालात सही हुए हों, या डॉलर की कीमत में फर्क आ गया हो, या महंगाई में फर्क आ गया हो। इनकी गालियों से नतीजा ये निकला कि तमाम सहाफी उनकी नजरों में खराब होते जा रहे हैं, सहाफत की वक़्त खराब हो रही है। तो हसन निसार और इरशाद भट्टी ये गुफ्तार के गंदे हैं दोनों। और मैं सहाफती तंजीमों के मेरे एक दो बड़ों से रब्ता किया तो उन्होंने भी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बातें ये कहा कि ये गंदे लोग हैं, हम इनके पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये बैठ के गालियां बकते हैं। लेकिन हमारा काम नहीं है गालियां बकना। लेकिन MM आलम साहब, ये आप कहें ठीक है, कोई और शख्स कहे ये भी समझ आती है, लेकिन वो हुक्मरान जो कि इस वक्त मतलब मुल्क का हाकिम हो, उसके दर से ये अल्फाज निकलें कि ये इस तरह की बातें हो रही हैं, ये करप्शन हो रही है, तो हम कैसे तस्लीम कर लें? हुकूमत का तो काम ही होता है कि अगर मीडिया के ऊपर कोई इस तरह की बात हो तो पैमरा 2 मिनट में नोटिस देके इनको रोक सकता था, लेकिन पैमरा ने अगर कोई गालम गलोच हुई तो आज तक उसका क्यों एक्शन नहीं लिया गया? हम सबको पता है कि अफसार आलम साहब को किस अंदाज में पैमरा के ऊपर तैनात किया गया था। फिर इस तरह की गुफ्तगू करना कि ये जो अब्बाजान बास्केट लाए हैं जिसको अजरबैजान से इसको पैक करके भिजवा दी जाए फलां सहाफी को, तो ये भी तो कोई तर्ज अमल ना हुआ, ये भी तो कोई सियासी अमल ना हुआ। देखिए, ये पुराना मामलात हैं। लिफाफा साफी जो येलो जर्नलिज्म जिसको कहा जाता था, ये येलो जर्नलिज्म का हिस्सा है। बहुत सारे आज भी जो नामवर साफी हैं ये अपने पुराने जमाने में ये सब येलो जर्नलिज्म का हिस्सा रहे हैं। येलो जर्नलिज्म क्या था? लिफाफा साफी जी, अपनी कीमत लगाते थे साफी, बड़े साफी जो हैं। सही।
ایک زمانہ تھا کالم کا زمانہ تھا, اخبار کی خبر کا زمانہ تھا, مختصر صحافت تھی, مختصر لوگوں کو ڈیل کرنا آسان ہوتا تھا, اور اس کو یلو جرنلزم کا نام دیا گیا, جس میں بڑے نامور صحافی ہیں, نامی لوگ آج وہ بڑے اچھے کردار ادا کر رہے ہیں, تو صبح کا بولا شام لوٹا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آدمی ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا اس کے رد عمل میں جواب دیتا ہے. آپ اور ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسا کام کریں کہ ہماری بات جائے اور اثر کرے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ کے پروگرام میں میں نے بیٹھ کر آپ نے اور ہم نے بات کی جب اس وقت تک جو ہے چیف جسٹس نصرت ٹاور کو بم چھوڑانے کی باتیں کر رہے تھے جی, اور آپ نے اور ہم نے یہ بات کی کہ بھائی کمپنسیشن بھی دو اور ذمہ داران کے خلاف کاروائی بھی کرو جی. جبکہ آواز اٹھی میڈیا سے, اس میں ہم بھی شامل ہو گئے اس آواز میں, نتیجہ کیا ہوا کہ ذمہ داران کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے اور کمپنسیشن بھی دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح باتیں کرتی ہیں عدالت میں. آپ اور ہم اس کی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں ہم تعمیری گفتگو کریں. اگر میں یہاں بیٹھ کے حسن نثار صاحب بیٹھ کے حکمرانوں کی تاریخ کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں اور جو مخالف حکمران ہوتے ہیں اس کو گالیاں بکتے ہیں نکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صحافی نہ مریم اور پرویز رشید صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے, اور میں تو کنڈیم کرتا ہوں کہ آپ نے تو آپ ڈائریکٹ فون کریں ان کو اور وہ کہیں کہ آپ ہمیں گالیاں بکتے ہیں, ہم آپ کے خلاف سو کرتے ہیں, عدالتیں موجود ہیں, آپ عدالتوں میں چلے جائیں. تو وہ طریقہ بھی غلط ہے مریم نواز صاحبہ کا اور پرویز رشید صاحب کا, اور اس کی رد عمل ہے. لیکن بھٹی صاحب نے اور حسن. اچھا ایم ایم عالم صاحب, یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ یہ ایک پرائیویٹ گفتگو ہے, اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ پرائیویٹ محفلوں میں فون کالز پہ گفتگو جو جس انداز میں کی جاتی ہے وہ شاید کسی بھی شخص کی اٹھائی جائے, کسی بھی کٹ اینڈ پیسٹ کر دی جائے یا ایک کی گفتگو اٹھا لی جائے تو وہ عام طور پہ جو ہماری میڈیا کے اوپر گفتگو ہوتی ہے وہ اس سے مختلف ہوگی. لیکن سر سوال یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گفتگو کیا ہوئی, کیا کہا گیا. یہاں پہ کلیئرلی یہ بات کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ میڈیا ہینڈلنگ کس طرح کی جا رہی ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا موقف دینے کے لیے کوئی صحافی موجود ہونا چاہیے. سر صحافی نے کب سے موقف دینے لگا, صحافی کب سے سائیڈز لینے لگے, کب سے پارٹی بننے لگے؟ موقف دینا تو پارٹی کے ترجمان کا کام ہے, صحافیوں کو کیوں تحفے دیے جاتے ہیں سر؟ منیر صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ یلو جرنلزم جو ہے وہ آج بھی موجود ہے, یہ یلو جرنلزم کا حصہ ہے. بہت سارے صحافی ہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی صحافی وفاقی وزیر بن جائے, کیسے بن گیا وہ وزیر؟ کوئی وجہ ہوگی نا. کوئی صحافی سینیٹر بن جائے, کیسے بن گیا وہ سینیٹر؟ کوئی تو وجہ ہوگی, خدمت کی بنیاد پہ آپ کو بنایا جائے گا نا, ورنہ آپ صحافت کر رہے ہیں, آپ صحافت کرتے رہے, آپ کو وزیر بنا دیا جاتا ہے, آپ کو سینیٹر بنا دیا جاتا ہے. ہمارے ایک صحافی بڑے مشہور صحافی آزاد کشمیر, ان کو وزیر بنایا گیا. اور یہ سب بیسک ہوتی ہے یہ کہ آپ کس کی حمایت کر رہے ہیں. یلو جرنلزم اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو بعد میں مراد ملیں. اور دیکھیں میڈیا ہینڈلنگ کی آپ نے بات کی, مریم نواز ہمیشہ سے میڈیا کو ہینڈل کر رہی ہیں. ہینڈل کرنے کا مراد کیا ہے؟ اپنی مرضی کے خبریں لگوانا, اپنی مرضی کی باتیں کروانا, تجزیے کروانا. تو یہ آج صحافت جو ہے بٹی ہوئی ہے. آپ دو چینل, بڑے چینل ہیں, ان کو آپ دیکھیں, ایک کو دیکھیں تو اس میں عمران خان نظر آتا ہے, دوسرے کو دیکھیں تو زرداری اور نواز شریف نظر آتے ہیں اس میں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں, چلتی رہیں گی جب تک کہ خود صحافی تنظیمیں اس کے اوپر ایکشن لیں, اور ایکشن لینے کے بعد ان کی ممبرشپ کینسل کریں ان لوگوں کی جو یلو جرنلزم میں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ اسکروٹنی نہیں ہوتی ہے. اسکروٹنی کریں کیسے؟ ہو سکتا ہے میں اگر اسکروٹنی کا انچارج بن جاؤں تو میرا اپنا کردار مشکوک ہے. یہاں اچھے کردار والے لانا مشکل ہے. اور یہ جو سمجھ لیں کہ مریم نواز کی اور پرویز رشید کی جو گفتگو سامنے آئی ہے, پہلی بات تو منیر صاحب یہ گفتگو سامنے آئی نہیں ہے, کوئی خفیہ نہیں آئی ہے. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ خود دی گئی ہے. مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحبہ کی گفتگو ہے جو آٹو کال ریکارڈنگ پہ ملی ہے, اتنی صاف ہے, یہ خود دی گئی ہے, ایسا نہیں کو ریکارڈ کیا ہو, یہ دی گئی ہے. کوئی اس کی وجوہات دینے کوئی گھر کا بھیدی تو نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بھیدی نہیں ہے, یہ مریم نواز صاحبہ نے خود دی ہے یہ آڈیو. گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی. سر وہ کیوں دیں گی سر؟ وہ کیوں, کیا خبروں میں رہنا ہے؟ دیکھیں اس کا نہیں, خبروں میں تو وہ ہے ہی آلریڈی, اتنی بڑی جماعت کی وہ لیڈر ہیں. اس کے ان کو بینیفٹ مل سکتے ہیں کہ جو حسن نثار اور بھٹی صاحب ہیں ان کو یہ ڈائریکٹ گالیاں نہیں بکوا رہے ہیں. صحیح. انہوں نے آڈیو میں گالی بکی اور گالی پورے میڈیا میں چل گئی. اب ان کے اپنے بچوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ان کے بڑے والد گالیاں پڑ رہی ہیں, کتا بولا جا رہا ہے. یہ گیم ہوتا ہے. ابھی جو نواز گروپ ہے, مسلم لیگ نواز گروپ, یہ جو پتے کھیل رہے ہیں یہ بڑے پرفیکٹ پتے کھیل رہے ہیں. جیسے نواز شریف کو پاکستان آنے کا شوشہ چھوڑا اور اس میں حکومت کی بڑی سبکی ہوئی, اسی طرح سے یہ آڈیو جاری کی ہے
اور اس آڈیو جاری کرنے کے بعد ان کو ڈائریکٹ گالی نہیں بکی گئی، لیکن آج پورے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور یوٹیوب پہ گالیاں پڑی ہیں ان دونوں تجزیہ کاروں کو۔ اچھا، تو یہ کہیں نہ کہیں اندر کھانا کچھ نہ کچھ صورتحال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، کیا آنے والی باری کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ کس کی باری ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو طے شدہ ہے کہ یہ دوبارہ نواز لیگ کو ہی حکومت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز لیگ کو یا شین لیگ کو؟ نہیں، یہ کہ آپ یہ چھوڑ دیں، ہم اور آپ صحافی جو ہے نا یہ تبصرہ نہیں کر سکتے کہ شین ہے ہی نہیں، جس پاکستان کا سب سے متحد خاندان ہے یہ۔ میں تو 20 سال سے سن رہا ہوں کہ دونوں بھائی لڑ گئے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آج بھی وہ دونوں متحد ہیں آپس میں۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ڈیل نہیں ہوتی تو عمران خان آج مہنگائی پہ نہیں ہوتے۔ عمران خان کی جو مہنگائی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہوئی اور عمران خان کو مزید خراب کیا جا رہا ہے۔ جتنی وہ مہنگائی کریں گے، پیٹرول مہنگا کریں گے، سبزی دالیں مہنگی کریں گے، اتنا ہی عوام میں ان کی جو دیکھیں ایک عام آدمی کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کرنٹ خسارہ کیا ہے، اور یہ جو اب خزانہ بھر گیا یا خالی ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ بھائی دودھ لینے جا رہا ہوں کیا حساب مل رہا ہے، آٹا دال چینی چاول لینے جا رہا ہوں کیا حساب مل رہی ہے۔ صحیح ہے، ان سب کو تباہ کر دیا عمران خان نے۔ ٹھیک ہو گیا، یہی فارغ کر دی جائے گی۔ آپ کا موقع آ گیا احمد مال صاحب، اور یقینی طور پہ یہاں جو موجودہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اور کچھ بھی اندازہ لگانا شاید یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا وہ دراصل بہت تیزی سے کی جا رہی ہیں۔ اس وقت جہاں پہ صحافتی تنظیمیں اس انسیڈنٹ کے بعد خاموش ہیں، تو یہ خاموشی یقینی طور پہ معنی خیز ہے، اور اس خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ یہاں جس انداز میں تبدیلی کے نعرے لگانے والی سب سے بڑی جماعت جو اس وقت موجودہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس وقت جو صورتحال سے گزر رہی ہے، جس صورتحال سے دوچار ہے، اس کا جو مسئلہ ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں بہت سے سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ جو سال ہے 2022 کا مزید خوشیاں لے کے آئے، اور اس طرح کے ایونٹس جو کہ ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایونٹس کا سال ہونے والا ہے، بڑے سارے ایونٹس ہوں گے، اور یہ اپنے ابتدا سے ہی اپنا اشارہ دے چکا ہے کہ یہ سال بھرپور ایونٹس کا سال ہوگا۔ تو لیکن امید کرتے ہیں کہ ایونٹس پاکستان کے لیے ایک مثبت انداز میں انفولڈ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اپنے ہوسٹ منی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔